नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैरोबाद रखे, सेहतमान की बेहतरीन हालत में रखे, कामयाबी अता फरमाए। तो आइए आज हम शुरू करते हैं पैरा नंबर 10। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फअन्ना लिल्लाहि खुमसह, और यकीन मानो कि तुमने जो कुछ माल गनीमत हासिल किया है उसमें 5वां हिस्सा अल्लाह का, रसूल का, रिश्तेदारों का, यतीमों का, मस्कीनों का और मुसाफिरों का है, अगर तुम ईमान वाले हो। और हमने जो कुछ अपने बंदों पर फुरकान वाले दिन उतारा, जिस दिन दोनों फौजें भिड़ रही थीं, और अल्लाह हर चीज पर खूब कादिर है। तो माले गनीमत में से 5 हिस्से कर दिए जाते थे। एक दफा आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत के ऊंट की तरफ नमाज पढ़ाई और फारिग होकर ऊंट के चंद बाल अपनी चुटकी में लेकर फरमाया, तुम्हारे माले गनीमत में से मेरे लिए अलावा 5वें हिस्से के इतना भी हलाल नहीं, और 5वां हिस्सा भी तुम ही को दे दिया जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माल का तो लालच था ही नहीं। 5वें हिस्से में से भी वो रिश्तेदारों को दे दिया करते थे या लोगों में बांट दिया करते थे। आगे है, जब तुम करीब के किनारे पर और वो दूर के किनारे पर थे और काफिला तुमसे जरा नीचे था, अगर तुम बाहमी वादे करते तो वादे में जरूर इख्तलाफ कर बैठते, लेकिन अल्लाह को एक काम करना ही था ताकि जो हलाक हो दलील के बाद हलाक हो जाए और जो जिंदा रहे दलील के साथ जिंदा रहे। वाकया अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब ही सुनने वाला और जानने वाला है। फरमाए इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया व हुम बिल उद्वतिल कुस्वा। दुनिया करीब को कहते हैं और कुस्वा दूर को कहते हैं, और दुनिया लफ्ज जो है वो अदना से बना है। अदना सी जिंदगी कहा करते हैं ना, तो यहाँ से दुनिया लफ्ज बना है। आगे है, जब अल्लाह ने आपको ख्वाब में मुशरिक थोड़े दिखाए और अगर वो आपको उन्हें बहुत दिखाता तो तुम यकीनन फिसल जाते और यकीनन लड़ाई में इख्तिलाफ कर बैठते, लेकिन अल्लाह ने तुमको इख्तिलाफ से बचा लिया। वो दिलों के राजों से अच्छी तरह से खूब खबरदार है। जब तुम मुकाबला पर आए तो उसने तुमको उन्हीं तुम्हारी निगाहों में और तुम्हें उनकी निगाहों में थोड़ा दिखाया, ताकि जो काम तय हो चुका है उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला अंजाम को पहुंचा दे, और सब काम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाते हैं। ए ईमान वालो, जब तुम किसी जमात के मुकाबला पर आ जाओ तो साबित कदम रहो और कसरत से अल्लाह की याद करो, ताकि तुम कामयाब हो, और अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानो और आपस में इख्तिलाफ ना करो, वरना फिसल जाओगे और तुम्हारा भरम जाता रहेगा। और सब्र से काम लो, याद रखो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यहाँ पर जंग के आदाब सिखाए गए, सब्र का हुक्म दिया गया, साबित कदमी का हुक्म दिया गया। आगे है, तुम उन जैसे ना बनो जो इतराते हुए लोगों को दिखावे के लिए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकने के लिए अपने शहरों से रवाना हुए, और अल्लाह उनके अमल घेरने वाला है। और जब शैतान ने उनके अमल उन्हें खूबसूरत दिखाए और कहा कि आज लोगों में से कोई भी तुम पर गालिब आने वाला नहीं और मैं तुम्हारी पुष्ट पर हूँ, फिर जब दोनों जमातें जाहिर हुई तो शैतान अपनी एड़ियों के बाद पीछे खिसक गया और बोला कि मैं तुमसे बेजार हूँ, मैं वो देख रहा हूँ जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। मैं अल्लाह से डर रहा हूँ और अल्लाह सख्त अजाब वाला है। और जिनके दिलों में रोग था कह रहे थे कि उन लोगों को उनके दीन ने धोखा दिया है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है अल्लाह उसे काफी है। यकीनन अल्लाह सब पर गालिब है और बड़ी हिकमत वाला है। मुसलमानों के साथ फरिश्तों की मदद थी, लेकिन शैतान काफिरों को बहका रहा था, उन्हें झूठी आरज़ुएं दिला रहा था। अल्लाह से डरता हूँ मतलब कि आज अल्लाह के गजब से डरता हूँ कि अल्लाह का बहुत बड़ा गजब होगा जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इसलिए वो पीछे हट गया। आगे है, काश तुम देखते जब फरिश्ते काफिरों की रूहें निकालते हैं तो उनके मुंहों पर और कमरों पर चोटें मारते हैं और कहते हैं कि जलन वाला अजाब चखो, ये उन कामों का बदला है जो तुमने पहले से भेज रखे थे, और याद रखो अल्लाह बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। फिर औनियों के और उनसे पहले लोगों के हाल की तरह के उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयतों का इनकार किया था, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया। यकीनन अल्लाह बड़ा जबरदस्त और सख्त अजाब वाला है।
یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی قوم پر انعام فرما کر اسے بدلنے والا نہیں، حتیٰ کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدل ڈالیں، اور یقیناً اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرعونیوں کی اور ان سے پہلے لوگوں کی حالت کی طرح جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں جھٹلائیں، پھر ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو ڈالا۔ یہ سب کے سب ظالم تھے۔ اور اگر آپ کو کسی قوم کی غداری کا ڈر ہو تو برابری کے ساتھ ان کا معاہدہ توڑ دیں، کیا اللہ غداروں کو پسند نہیں فرماتا؟ کافر یہ گمان نہ کرے کہ وہ ہم سے بچ گئے، سچ مچ وہ ہرا نہیں سکتے۔ تم مقدور بھر ان کے مقابلہ کے لیے طاقت سے اور گھوڑوں سے تیاری کرو کہ اس سے دشمنوں کو مرعوب کر سکو اور دوسروں کو بھی جن سے تم نا آشنا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جانتا ہے، اور اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، اور تمہاری حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی مائل ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، واقعہ اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر یہ آپ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو اللہ کافی ہے، اسی لیے آپ کو اور ایمان والوں کو اپنی مدد سے تقویت پہنچائی اور ان کے دل میں محبت پیدا کی، واقعہ اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ کہ اگر غداری کا ڈر ہے تو جو معاہدہ کیا ہوا ہے تو انہیں خبر کر کے معاہدہ توڑنے کی اجازت ہے۔ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے، اور ایمان والوں کو بھی جو آپ کے پیروکار ہیں۔ اے نبی، ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلائیے۔ اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے مجاہد ہوں تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 100 مجاہد ہوں تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، کیونکہ کافر سمجھ سے کورے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف فرما دی، اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے۔ پھر اگر تمہارے صبر کرنے والے 100 مجاہد ہوں تو 200 آدمیوں پر غالب رہیں گے، اور اگر تمہارے 1000 مجاہد ہوں تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ تو ایک مجاہد 10 پر بھاری ہو گیا۔ آگیا کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ میدان جنگ میں خون ریزی سے پہلے قیدی بن جائے۔ تم دنیا کا سامان چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ سب پر غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے اللہ کی تحریر نہ ہوتی تو اس فدیے میں جو تم نے لیا ہے تم کو یقیناً کوئی بڑی سزا ملتی۔ خیر، تم نے جو کچھ حلال و پاکیزہ مال غنیمت حاصل کیا ہے اسے کھاؤ پیو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو اللہ بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں فرما دیں کہ اگر اللہ کو تمہارے دلوں میں بھلائی ملے گی تو وہ تمہیں تم سے لیے ہوئے مال سے بہتر مال دے دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اور اللہ بڑا ہی خطا پوش و مہربان ہے۔ اگر یہ کافر آپ سے غداری کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اللہ سے بھی غداری کر چکے ہیں، پھر اللہ نے مسلمانوں کو ان پر قدرت دے دی، اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ جو ایمان لے آئے اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد بھی کیا، اور جنہوں نے انہیں پناہ دی اور مدد کی، یہی آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور جو ایمان لا کر ہجرت سے محروم رہے تمہارے لیے ان کی کچھ بھی دوستی نہیں جب تک کہ ہجرت نہ کریں، اور اگر وہ تم سے دینی معاملات میں مدد کے خواستگار ہوں تو تم کو ان کی مدد کرنی پڑے گی بجز ان کے جن میں اور تم میں قول و قرار ہے، اور اللہ تمہارے عمل خوب دیکھ رہا ہے۔ اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد عظیم پھیل جائے گا۔ اور جو ایمان لائے اور ہجرت بھی کی اور اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، یہی سچے مومن ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت والی روزی ہے۔ اور جو بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد بھی کیا وہ تمہیں میں سے ہیں، اور عزیزوں میں بعض سے اللہ کے حکم میں زیادہ قریب ہوتا ہے۔ یاد رکھو اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو اس سورت کی آخری آیت سے پہلے والی آیت میں یعنی آیت نمبر 74 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اخروی نعمتوں کا بیان کیا ہے۔ پہلے تو جیسا کہ آغاز سورت میں بیان ہوا ہے، مسلمانوں کے ایمان کی سچائی کی تصدیق کی گئی، پھر بتایا گیا کہ اللہ انہیں مغفرت عطا فرمائے گا
ان کے گناہ مٹا دے گا اور پاکیزہ اور فراق و کمال عزت والی روزی عطا فرمائے گا جو دائمی ہوگی، جس میں نہ کمی آئے گی نہ ختم ہوگی، اور نہ جنتی اس کی لذت وغیرہ کی وجہ سے اکتائے گا۔ آخری آیت میں فرما دیا کہ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کا بھی آخرت میں یہی قابل رشک انجام ہوگا، کیونکہ یہ دنیا میں ایمان و عمل صالح میں پہلوں کے شریک تھے، آج آخرت میں بھی انہی کے ساتھ ہوں گے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا، یعنی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ایک لوگوں سے دوستی وغیرہ رکھنی چاہیے۔ آگے سورہ توبہ آ جاتی ہے۔ سورہ توبہ مدنی صورت ہے، اس میں 129 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ یہ قرآن کریم کی ترتیب کے مطابق 9ویں صورت ہے اور بلحاظ نزول 113 نمبر کی صورت ہے۔ یہ سورہ غزوہ تبوک سے واپسی پر زمانہ حج سے پہلے نازل ہوئی، یعنی 9 ہجری میں۔ ہر سورہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے۔ اس سورہ سے پہلے بسم اللہ اس لیے نہیں پڑھی جاتی کہ اس سورہ سے پہلے جو سورہ انفال تھی اس میں بھی وہی احکامات ہیں، وہی بیان ہے، اور سورہ توبہ میں بھی وہی احکامات، وہی بیان ہے۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھنے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ کچھ تو یہ کہتے ہیں جو کہ میں نے ابھی کہا، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس صورت میں مشرکین سے برات کا اعلان ہے اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ لیکن پھر آپ غور کریں کہ اس صورت میں مسلمانوں کا بھی ذکر ہے، مومنین کا، صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے، تو دل کو بات یہی لگتی ہے کہ اس سے ملی جلی صورت سورہ انفال ہے، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ واللہ تعالی عالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ کی اور رسول کی ان مشرکوں کے بارے میں بیزاری ہے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، لہٰذا اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ تک اور چل پھر لو، اور یقین مانو تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور اللہ کافروں کو ذلیل کرنے والا ہے۔ اور تفسیر میں ہے کہ یہ سورت سب سے اخیر میں اتری۔ ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، فرماتے تھے سب سے اخیر میں یستفتونک فی النساء اتری، اور سب سے اخیر میں سورہ برات اتری، یعنی سورہ توبہ۔ اس کے شروع میں بسم اللہ اس لیے نہیں لکھی گئی کہ مصحف امام میں بسم اللہ لکھی ہوئی نہ تھی، اس لیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کی۔ اس صورت کی ابتدائی آیتیں اس وقت اتریں جب آپ جنگ تبوک سے واپس تشریف لے آئے۔ حج کا موسم تھا اور مشرک اپنی عادتوں کے مطابق ننگے ہو کر طواف کر رہے تھے۔ آپ کو یہ شرمناک حرکت دیکھنے گوارا نہ تھی، لہٰذا اس سال آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر الحجاج بنا کر بھیج دیا کہ آپ مسلمانوں کو حج کے احکام بھی بتائیں اور مشرکوں میں اعلان بھی کر دیں کہ وہ آئندہ حج نہ کریں، اور یہ بھی کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے جن سے تمہارا عہد تھا بیزار ہے۔ پھر آپ کے پیچھے پیچھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کیے گئے تاکہ آپ قریبی رشتہ دار ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مبلغ بنے، جیسا کہ عنقریب بیان آ رہا ہے۔ آگے فرمایا اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بڑے حج والے دن لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ پھر اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے اچھا ہی اچھا ہے، اور اگر منہ موڑ لو تو یقین مانو کہ تم اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں۔ یہاں پر وضاحت کر دوں کہ حج اکبر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ فرائیڈے والے دن ہو تو حج اکبر ہوتا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حج اکبر سے قربانی والا دن ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ مراد ہے۔ آگے ہے علاوہ ان مشرکوں کے جن سے تم معاہدہ کر چکے ہو اور انہوں نے تم سے اس میں کچھ بھی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، لہٰذا تم بھی ان کے معاہدے کی مدت پوری کر دو۔ یاد رکھو اللہ پاسخواہوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی متقیوں کو، پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے بیت جائیں تو جہاں کہیں بھی مشرکوں کو دیکھو قتل کر ڈالو، انہیں پکڑ لو اور انہیں گھیر لو، اور ہر کمین گاہ میں ان کی ناک میں جا بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو ان کا راستہ چھوڑ دو۔ یاد رکھو اللہ بڑا ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔
تو فتح مکہ کے بعد ان کو 4 مہینے تک کی مہلت دی گئی کہ یا تو وہ مسلمان ہو جائیں، نمازیں ادا کریں، زکوٰۃ دیں، یا یہاں سے چلے جائیں۔ اگر وہ یہ دونوں کام نہیں کریں گے تو پھر ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، لیکن عوام نہیں، حکومت اسے قتل کرے گی۔ اب بھی وہاں پر مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، نہ مکہ میں نہ مدینہ میں۔ باقاعدہ پاسپورٹ چیک کیا جاتا ہے، مکہ میں داخلہ سے پہلے پاسپورٹ چیک کرتے ہیں اور مدینہ میں بھی، اور اس وقت رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، خوشی کے مارے انسان کی حد نہیں رہتی۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا کہ ہمیں یہاں پر آنے کی اجازت ملی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آگے ہے، اگر آپ سے کوئی مشرک پناہ مانگنے لگے تو آپ اسے پناہ دے دیں یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ یہ قوم علم سے خالی ہے۔ مشرکوں کا معاہدہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسے برقرار رہ سکتا ہے؟ ہاں، جن سے تم نے حرمت والی مسجد کے پاس عہد کیا ہے، جب تک کہ وہ تم سے عہد نبھائیں تم بھی نبھاؤ۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے معاہدے کا کیا بھروسہ، اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو وہ تمہارے حق میں نہ رشتہ داری کا انتظار کریں اور نہ معاہدے کا، یہ اپنی زبانوں سے تو تمہیں خوش کر رہے ہیں اور ان کے دل تمہارا انکار کر رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ تھوڑی سی قیمت پر اللہ کی آیتیں فروخت کر کے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک رہے ہیں۔ ان کے یہ کرتوت انتہائی برے ہیں۔ یہ کسی مومن کے بارے میں قرابت کا لحاظ نہیں رکھتے اور نہ معاہدے کا، یہی لوگ حد سے آگے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں، نماز قائم رکھیں، زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم اہل علم کے لیے تفصیل سے اپنی آیتیں بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ معاہدے کے بعد بھی اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں رکنے نکالیں تو تم ان کفر کے پیشواؤں سے جہاد کرو، یقیناً ان کی قسمیں بیکار ہیں، شاید یہ باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں سے جنگ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی اور اس نبی کو جلاوطن کر کے قصد کر بیٹھے اور خود ہی تم سے شروع میں چھیڑ چھاڑ کی؟ کیا تمہیں ان کا خوف ہے؟ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطی کہ تم ایمان والے ہو۔ تم ان سے جنگ چھیڑو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں انہیں سزا دینے والا اور انہیں ذلیل کرنے والا ہے، اور ان کے خلاف تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے کلیجے ٹھنڈے فرما دے گا اور ان کے دلوں کا غم دور فرما دے گا۔ اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اور اللہ بڑے بھاری علم والا، حکمت والا ہے۔ کیا تمہارا خیال ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، حالانکہ اللہ نے ابھی انہیں ہلاک نہیں کیا جو تم میں سے مجاہد ہیں اور اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا رازدار نہیں بناتے، اور اللہ تمہارے عملوں سے خوب خبردار ہے۔ مشرکوں کی یہ شان نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، وہ تو آج ہی اپنے کفر پر گواہ ہیں، انہی کے عمل غارت ہو گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدیں وہی آباد کرتے ہیں جن کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، جو نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ یقین ہے کہ یہی لوگ راہ پا گئے ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور حرمت والی مسجد کی خدمت کرنا اس کے برابر قرار دے دیا ہے جس کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو ایمان لائے اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور جہاد کیا، ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، اور یہی کامرانی پانے والے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت و رضا کی اور ایسی جنتوں کی بشارت دے رہا ہے جہاں دائمی نعمتیں ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو اللہ کے پاس بڑے بڑے صلے ہیں۔ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکثر مقامات پر تمہاری مدد فرمائی، اور جنگ حنین میں بھی جب تم کو اپنی کثرت پر گھمنڈ تھا لیکن اس سے تم کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور زمین اپنی فراخی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مسلمانوں پر اپنی تسکین اتاری اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور کافروں کو سزا دی۔ کافروں کی یہی جزا تھی۔ پھر اس کے بعد جس پر اللہ چاہے اپنی رحمت سے توجہ فرمائے، اور اللہ پاک بڑا ہی خطا پوش
مہربان ہے۔ تو جب تھوڑے تھے جنگ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، کیونکہ ان کا صبر جو تھا بہت عظیم تھا، اللہ پر بھروسہ تھا، تھوڑے بھی غالب آ گئے۔ جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی، یہ شوال 8 ہجری میں ہوئی، اس کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں، تو پہلے جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کم تھی، پھر بھی ان کو جیت ملی۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ تعداد کم یا زیادہ ہونے سے انسان فتح نہیں حاصل کرتا، بلکہ ساتھ میں اللہ کی مدد ہونا ضروری ہے۔ جنگ حنین کا بہت لمبا واقعہ ہے، یہاں پر بیان کریں گے تو کافی ٹائم لگ جائے گا، انشاءاللہ الگ سے اس کو ہم بیان کریں گے بعد میں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، مشرک تو ناپاک ہی ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد حرمت والی مسجد کے قریب بھی نہ آئیں۔ اگر تمہیں ناداری کا ڈر ہے تو عنقریب اللہ تم کو اگر چاہے گا تو اپنے فضل سے بے نیاز فرما دے گا۔ یاد رکھو اللہ بڑے علم والا اور بڑا ہی حکمت والا ہے۔ تم ان سے لڑو جن کا اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں، اور جو ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے حرام فرما دی، اور سچا دین بھی قبول نہیں کرتے، یعنی اہل کتاب سے، حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں۔ یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بات صرف ان کے منہ کی ہے، یہ بھی پہلے کافروں کے قدم بقدم چلنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے کس طرح پھرے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا لیا، اور مسیح بن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں صرف یہی حکم تھا کہ اکیلے اللہ کی عبادت کرو، جس کی سوا کوئی بھی حقدار عبادت نہیں، اور وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ یہ اپنی پھونکوں سے اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنا نور پورا کر کے ہی رہے گا۔ گو کافروں کو ناگوار ہو، اسی نے ہدایت اور سچا دین دے کر اپنا رسول بھیجا تاکہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، گو مشرکوں کو ناگوار ہو۔ تو یہاں پر مشرک اللہ کا نور بچاتے ہیں، اس سے مطلب ہے کہ مشرک اور اہل کتاب تو چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کی ہدایت اور سچے دین کی روشنی اپنی افتراء پردازی اور بحث و مباحثہ سے بجھا دے، جیسے کوئی سورج کی یا چاند کی کرنیں اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتا ہو، یا ان کی پھونکوں سے سورج یا چاند کی کرنیں بجھ جائیں، یعنی ان کی ناکام کوشش ہے۔ آگے فرمایا، اے مسلمانوں، اکثر علماء اور فقراء حق لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اور جو سونا چاندی ہے وہ جمع کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ آپ انہیں ایک دردناک عذاب کی بشارت دیں، جس دن وہ خزانہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اور اس سے ان کی پیشانیاں، کروٹیں اور پشتیں داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ جسے تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے خزانوں کا لطف اٹھاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنز و مال وہ ہے جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مال کنز نہیں رہتا، خاص ساتوں زمینوں کے نیچے مدفون ہو، اور اگر بے گھر مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ کنز ہے جس سے مال والے کو داغا جائے گا۔ آگے ہے، دیکھو اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اسی دن سے 12 ہے جس دن سے زمین و آسمان بنائے، جن میں سے 4 ماہ حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، لہٰذا تم ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے رہتے ہیں۔ یقین مانو اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسے کہ سبھی جانتے ہیں، ان میں 4 مہینے ایسے ہیں جن میں جنگ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، کسی پر ظلم کرنا جائز نہیں۔ ان 4 مہینوں کی حرمت بے حد ضروری ہے، وہ یہ ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ آگے سورہ توبہ آیت نمبر 37 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، مہینوں کو آگے پیچھے کرنا زیادتی ہی ہے، جس سے کافر گمراہ کر دیے جاتے ہیں۔ کیا ایک مہینے کو 1 سال تو حلال جانتے ہیں اور اسی کو 1 سال حرام کر دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرمت والے مہینوں کی تعداد میں تو موافق رہیں، مگر اللہ نے جسے حرام کیا تھا اسے حلال مان لیں۔ انہیں ان کے یہ سایہ کرتوت اچھے معلوم ہوتے ہیں، اور اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دکھاتا۔ مومنوں، کیا بات ہے جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں چل کھڑے ہو تو تمہیں زمین سونکھ جاتی ہے؟ کیا تم آخرت کے بجائے دنیوی زندگی ہی سے خوش ہو؟
آخرت کے مقابلے میں تو دنیوی زندگی کچھ بھی نہیں۔ اگر تم روانہ نہ ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تم آپ کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اس وقت بھی کی جب آپ کو کافروں نے جلا وطن کیا تھا اور آپ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے اور جب آپ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے فکر نہ کرو، یاد رکھو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آخرکار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر تسکین اتاری اور آپ کی ایسے لشکروں سے امداد فرمائی جنہیں تم نے دیکھا تک نہیں، اور کافروں کی بات گرا دی، اور بلند تو اللہ ہی کا حکم ہونے والا ہے، اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کی تفسیر جاننا بے حد ضروری ہے کہ مسلمانوں اگر تم اللہ کے رسول کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار و محافظ ہے، وہی انہی کافی ہے اور وہی ان کا پاسباں ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اس وقت مدد فرمائی تھی جب کافروں نے آپ کے قتل یا گرفتاری یا جلا وطنی کا پکا ارادہ کر لیا تھا، اور آپ ان سے چھپ کر اپنے پرانے رفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 3 دن تک غار ثور میں چھپے رہے۔ جب ڈھونڈنے والے تھک ہار کر بیٹھ گئے تو آپ پورے اطمینان سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ کہیں کوئی دشمن نہ دیکھ لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے کچھ ایذا نہ پہنچ جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تسلی دینے لگے کہ جن دو کے ساتھ اللہ ہو کیا ان کی سلامتی میں کلام ہو سکتا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے کہا جب کہ ہم غار ثور میں تھے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیروں پر نگاہ ڈالے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ فرمایا جن دو کے ساتھ تیسرا اللہ ہو تمہارا ان دو کے ساتھ کیا گمان ہے؟ پھر اللہ نے اپنے رسول پر تسکین اتار دی، یعنی اپنی مدد اتاری، کیونکہ اللہ کے نبی تو تسکین سے خالی ہی نہ رہتے تھے، اور ابو بکر کے دل پر سکون اتار دی اور ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ آگے ہلکے پھلکے اور بھاری بھرکم ہر حال میں نکل کھڑے ہو اور اللہ کی راہ میں جانوں اور مالوں سے جہاد کرو، یہی تمہارے حق میں اچھا ہے، بشرطیکہ کہ تم علم والے ہو۔ اگر جلدی سے ہاتھ لگنے والا مال ہوتا اور معمولی سا سفر ہوتا تو یہ واقعہ آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن انہیں دور دراز کی مسافت دشوار معلوم ہوئی، اور یہ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہو سکتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے، یہ اپنی جانیں ہلاک کر رہے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ واقعہ یہ جھوٹے ہیں۔ یہ آیات تبوک کی جنگ کے بارے میں ہے۔ آگے فرمایا اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں رخصت کیوں دے دی جب تک کہ آپ کے سامنے سچوں کی تحقیق نہ ہو جاتی اور آپ جھوٹوں کو نہ جان جاتے، اجازت نہ دیتے آپ سے اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد سے باز رہنے کی وہ اجازت نہیں مانگتے جن کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان ہے، اور اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ جہاد سے باز رہنے کی وہی اجازت مانگتے ہیں جن کا نہ اللہ پر ایمان ہے اور نہ قیامت پر، اور ان کے دلوں میں شک ہے اور یہ اپنے شک میں حیران ہیں۔ اگر وہ جہاد میں جانا چاہتے تو اس کی تیاری میں لگ جاتے، لیکن اللہ کو ان کا جانا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے اس نے انہیں حرکت بھی نہیں کرنے دی اور کہہ دیا گیا کہ تم بھی دیگر بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھے ہی رہو۔ اگر یہ چاہتے بھی تو تم میں فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان فتنہ اٹھانے کے لیے خوب گھوڑے دوڑا دیتے، اور خود تم میں ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے کہ ان کا جانا بہتر ہی نہ تھا، نقصان تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے ہی کہلوا دیا۔ آگے ہے یہ پہلے بھی فتنہ کی تلاش میں رہ چکے ہیں اور آپ کے لیے معاملات میں گڑبڑ کر چکے ہیں، حتیٰ کہ سچا وعدہ آ پہنچا اور ان کی ناگواری کے باوجود اللہ کا حکم ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے کوئی تو یہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دیجیے اور فتنہ میں مبتلا نہ کیجیے، یاد رکھو وہ تو فتنہ میں پڑ چکے اور جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، کہ منافقین تو تھے ہی جاسوس۔ انہوں نے کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ میں ساتھ دینا تھا؟ وہ اپنے رنگین عذر پیش کرنے لگے۔ آگے ہے
اگر آپ کو کوئی بھلائی مل جاتی ہے تو وہ جل کر کوئلہ بن جاتے ہیں، اور اگر آپ پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی سے اپنا معاملہ صاف کر لیا تھا، اور اتراتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرما دیں ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہم پر لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آپ فرما دیں کہ تمہیں ہمارے حق میں جس چیز کا انتظار ہے وہی 2 اچھائیوں میں سے ایک ہے، اور ہمیں تمہارے حق میں اللہ کے عذاب کا انتظار ہے، یا تم پر ہمارے ہاتھوں سے عذاب آ جائے گا۔ اچھا تم بھی انتظار کرو، منتظر رہو، اور تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ آپ فرما دیں خواہ تم خوشی سے خرچ کرو یا ہارے ہوئے جی سے، ہرگز تم سے قبول نہ کیا جائے گا۔ واقعہ تم فاسق و فاجر ہو۔ ان کے خرچوں کے قبول نہ ہونے کا صرف یہی ایک سبب ہے کہ وہ اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، اور نماز کو سستی سے آتے ہیں، اور بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد سے تعجب نہ ہو، اللہ انہیں ان چیزوں سے دنیوی زندگی میں سزا دینا چاہتا ہے تاکہ کفر ہی پر ان کی روحیں نکل جائیں۔ وہ قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے ہیں کہ ہم تمہارے ہیں، حالانکہ وہ تمہارے نہیں، لیکن یہ ڈرپوک ہے۔ اگر یہ کوئی پناہ گاہ یا غار یا سر چھپانے کی جگہ پالیں تو فوراً لگام توڑ کر اس کی طرف دوڑ پڑیں۔ بعض ان میں سے وہ بھی ہیں جو صدقہ کی تقسیم پر آپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اگر انہیں کچھ صدقہ مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہ ملے تو بگڑ جاتے ہیں۔ کاش یہ اللہ کے اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر راضی ہو جاتے اور یہ کہہ دیتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ یقیناً اللہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی یقیناً ہم اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں۔ آگے زکوٰۃ کے بارے میں حکم ہے۔ فرمایا زکوٰۃ صرف فقیروں کے لیے ہے، اور محتاجوں کے لیے، اور ان کے لیے جن کے دل مائل کیے جاتے ہوں، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، اور قرض داروں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں صرف کرنے کے لیے، اور مسافروں کے لیے ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرض کی ہے، اور اللہ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ زکوٰۃ کے 8 مصارف بتا دیے گئے۔ تو اس آیت سے پہلے نادان منافقوں کا بیان تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زکوٰۃ بانٹنے کے سلسلے میں انصاف نہ کرنے کا الزام لگا رہے تھے۔ اس آیت میں ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے قانون و حکم کے مطابق زکوٰۃ بانٹتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو زکوٰۃ بانٹنے کے اصول سکھائے اور قوانین و احکامات سکھائے، بتائے، کسی غیر کو نہیں سونپے۔ فرمایا کہ اللہ نے ان لوگوں میں زکوٰۃ بانٹ دی ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زکوٰۃ مانگتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ نے زکوٰۃ کا معاملہ کسی نبی یا غیر نبی کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ وہ خود ہی 8 قسم کے لوگوں پر بانٹ دی ہے۔ اگر تم ان میں سے ہو تو میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا۔ ایک زکوٰۃ کا معاملہ، ایک وراثت کا معاملہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فیصلہ کر لیا ہے، تو اللہ کے فیصلے کے مطابق ہی ان کی تقسیم ہوگی۔ اور جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ لے کر حقداروں کو دیتے ہیں، تو وہ اپنا زکوٰۃ میں سے ہی حصہ نکال سکتے ہیں، یعنی کہ جو ان کی تنخواہ بنتی ہے زکوٰۃ میں سے ہی ان کو دی جا سکتی ہے۔ 8 مصارف پھر سے کاؤنٹ کرتے ہیں۔ فقیروں کے لیے، محتاجوں کے لیے، کسی غیر مسلم کا دین کی طرف دل مائل کرنے کے لیے اگر وہ ضرورت مند ہے تو، اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے۔ کوئی ایسا ہے کہ کسی کا قرض نہیں اتر رہا، وہ بہت ہی بے بس ہے، مجبور ہے، تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی۔ اللہ کی راہ میں صرف کرنے والوں کے لیے، اللہ کی راہ میں یعنی مجاہدین کے لیے، یا پھر جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو، اور مسافروں کے لیے۔ کوئی ایسا مسافر ہے کے پاس کچھ کھانے پینے کو نہیں، یا پھر اس کا مال کسی نے لوٹ لیا، یا کرائے کے پیسے اس کے پاس نہیں، تو انہیں بھی زکوٰۃ لگتی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 61 میں ہے، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور آپ کو ہلکے کانوں والا کہتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ وہ کان تمہارے لیے خیر و برکت والے ہیں، آپ کا اللہ پر ایمان ہے، اور آپ مومنوں کا یقین کرتے ہیں، اور آپ مومنوں کے لیے رحمت ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں ان کے لیے بڑی دردناک سزا ہے۔ یہاں پر منافقوں کی اظہار ثانی بتائی جا رہی ہے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقوں کی ایک جماعت سے سخت ایذا پہنچتی رہی،
یہ کہتے ہیں کہ آپ کانوں کے حلقے ہیں اور ہمارے بارے میں جس سے جو بات سن لیتے ہیں اسی پر یقین کر لیتے ہیں، پھر آپ ہماری قسموں کا بھی یقین کر لیتے ہیں۔ فرمایا آپ جواب دے دیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر کانوں والے ہیں اور اچھی باتیں ہی سنتے ہیں اور سچے اور جھوٹے میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ ان کا اللہ پر ایمان ہے اور مومنوں کی باتوں پر یقین ہے، بلکہ آپ مومنوں کے لیے ستہ پا رحمت ہیں اور کافروں پر حجت ہیں، اور آپ کو ستانے والوں کے لیے سخت دکھ بھری سزا ہے۔ آگے ہے منافق آپ کے سامنے آپ کو خوش کرنے کے لیے قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش کیے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اگر یہ ایمان والے ہوں، کیا معلوم نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرنے والے کے لیے جہنم کی آگ ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہے بڑی بھاری ذلت۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اتار دی جائے جو ان کے دلوں کی باتیں مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ آپ فرما دیں کہ تم مذاق ہی اڑاتے رہو، اللہ تو اسے ظاہر ہی کرے گا جس کا تمہیں کھٹکا لگا ہوا ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو کہہ دیں گے کہ ہم تو خالی ہنس رہے تھے۔ آپ جواب دیں کیا تم اللہ سے، اس کی آیتوں سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مذاق کر رہے تھے؟ آپ ہلے نہ تراشیں، تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تمہاری کسی جماعت سے درگزر بھی کر لیں تو ایک جماعت کو ان کے جرائم کی سزا بھی ضرور دیں گے۔ منافق خواہ مرد ہوں یا عورتیں ایک ہی ہیں، جو برائیاں سکھاتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھیاں بند رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کو بھول گئے، پھر اللہ بھی انہیں بھول گیا۔ یقیناً منافق بڑے نافرمان ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ فرمایا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ آگ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے عذاب کی مانند ہے جو تم سے پہلے تھے اور تم سے قوت میں بھی بڑھ گئے تھے اور ان کے پاس تم سے زیادہ مال اور اولاد بھی تھی اور اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا گئے، پھر تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ اٹھا لیا جیسے تم سے پہلوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تھا، اور تم نے اسی طرح کج بحثی کی جیسی انہوں نے کی تھی۔ ان کے عمل دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی بڑا بھاری نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کے پاس ان سے پہلوں کی قوم نوح کی، عادیوں کی، سمودیوں کی، قوم ابراہیم کی، مدین والوں کی اور الٹی ہوئی بستیوں والوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے تھے، پھر اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم توڑنے لگے۔ مومن خواہ مرد ہوں یا عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ لوگوں کو اچھی باتوں کی رغبت اور بری باتوں سے نفرت دلاتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں اور اللہ و رسول کی تابعداری کرتے ہیں۔ عن قریب اللہ انہیں اپنی مہربانی فرمائے گا، واقعہ اللہ بڑی عزت و حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور عورتوں سے جنت کے ایسے باغوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے اندر نہریں جاری ہیں اور جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان پاکیزہ محلوں کا بھی جو ان میں ہمیشگی والی جنتوں میں ہوں گے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، یہی سب سے بھاری کامیابی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کرتے رہیں اور ان پر سختی کرتے رہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین مقام ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سنی، حالانکہ واقعہ کفر یا کلمہ ان کے منہ سے نکل چکا ہے اور یہ اسلام کے بعد بے ایمان ہو گئے ہیں۔ یہ اس حرکت کا عزم بھی کر چکے ہیں جو پوری نہ ہو سکی۔ یہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں اچھا ہی اچھا ہے، اور اگر منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت دردناک سزا دے گا، اور کوئی بھی دنیا میں ان کا دوست اور مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے۔ دو شخص جہنی اور انصاری لڑ پڑے تھے، چنانچہ جہنی انصار پر غالب آ گیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے انصاری کی مدد کے لیے بھڑکایا اور کہا کہ ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ اپنا کتا موٹا تازہ کر لو،
وہی تم کو کھائے گا۔ اس دفعہ ہم مدینہ چلے گئے تو مدینہ سے ذلیلوں کو عزت والے نکالے بغیر نہ رہیں گے۔ اس واقعہ کی خبر ایک مسلمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول کو بھی کر دی۔ آپ نے عبداللہ سے بلا کر پوچھا تو صاف مکر گیا اور جھوٹی قسم کھا لی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ عبداللہ بن عبید جو تھا وہ ایک منافق تھا۔ آگے فرمایا بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم صدقہ کر کے نیک بن جائیں گے، پھر جب اللہ نے انہیں مال دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ آخر اللہ نے انہیں مرتے دم تک یہ سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی اور جھوٹ بھی بولا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو ان کے دلی راز اور ان کی سرکشیاں معلوم ہیں، اور اللہ غیب کی تمام باتیں جانتا ہے؟ تو جھوٹ بولنا اور وعدہ خلافی کرنا بڑا گناہ ہے۔ آگے ہے جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان پر بھی جن کو بجز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، یہ ان پر ہنستے ہیں، ان کا رب ان پر ہنسے گا اور دردناک عذاب انہیں کے لیے ہے۔ آپ منافقوں کے لیے اللہ سے معافی کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی دعا مانگیں گے تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں فرمائے گا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کو اور اس کے رسول کو نہیں مانا، اور اللہ ایسے نافرمانوں کی رہبری نہیں فرماتا۔ یہاں پر منافقوں کے لیے استغفار کی ممانعت کی گئی، یعنی اے نبی یہ منافق دعائے مغفرت کے اہل ہی نہیں، اگر آپ ان کے لیے 70 دفعہ بھی استغفار فرمائیں گے تو پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہرگز انہیں معاف نہیں کرنے والا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یہ سورت آیت اتری تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرے رب نے ان کے بارے میں مجھے دعائے مغفرت کی اجازت دے دی ہے، اللہ کی قسم میں ان کے لیے 70 دفعہ سے زیادہ دعائے مغفرت کروں گا، امید ہے کہ اللہ انہیں معاف فرما دے۔ لیکن اللہ نے دوسری آیت اتار دی، سواء علیہم استغفرت، آپ ان کے حق میں دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اللہ نافرمانوں کو معاف کرنے والا نہیں۔ آپ کی دعائے مغفرت اور دعائے عدم مغفرت دونوں برابر ہیں۔ جب عبداللہ بن ابی کے نزاع کا وقت آیا تو اس کے صاحبزادے اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ میرے باپ کا دم ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ چل کر اس کے پاس بیٹھیں اور اس کی نماز بھی آپ ہی پڑھائیں۔ آپ نے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگے حباب بن عبداللہ۔ فرمایا حباب تو شیطان ہے، تمہارا نام عبداللہ بن عبداللہ ہے۔ آخرکار آپ ان کے ساتھ تشریف لے گئے اور ان کے باپ کو اپنا وہ کرتا جو آپ کے پسینہ سے نام تھا پہنا دیا اور اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ آپ سے کہا بھی گیا کہ آپ اس منافق کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں، یعنی سوال کیا گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر جواب دیا کہ میں ان کے لیے 2 دفعہ 70 بار دعائے مغفرت مانگوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ برابر ہے ان پر، آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ وہ منافقت کی حالت میں مرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے آپ کا کرتا مانگا تاکہ اس میں اپنے باپ کو دفن کر دیں۔ آپ نے کرتا دے دیا، پھر اس نے آپ سے نماز پڑھانے کی درخواست کی، آپ اس کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن پکڑ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس کی نماز پڑھائیں گے حالانکہ آپ کے رب نے آپ کو نماز سے روک دیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ خواہ آپ دعائے مغفرت کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 دفعہ بھی دعائے مغفرت کریں گے تو اللہ انہیں معاف کرنے والا نہیں، میں 70 بار سے زیادہ دعائے مغفرت مانگوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کہ وہ تو منافق ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ آگے ہے آپ کو ان کے مال اور اولاد حیرت میں نہ ڈالیں، اللہ ان سے دنیا میں انہیں سزا دینا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ کفر کی حالت ہی میں ان کی جانیں نکل جائیں۔
اور جب کوئی صورت اللہ کی طرف سے ایمان لانے اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرنے کے سلسلے میں اتاری جاتی ہے تو ان میں سے مالدار آپ سے اجازت لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ رہیں۔ یہ تو عورتوں کے ساتھ رہنے پر راضی ہو گئے اور ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، لہٰذا اب یہ کچھ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن رسول اور ان کے ساتھ مسلمان اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کر رہے ہیں، انہی کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے انہی کے لیے وہ بہشتی باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی بھاری کامیابی ہے۔ دیہاتیوں میں سے عذر کرنے والے دیہاتی آئے تاکہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے اور وہ بیٹھے رہیں جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ جلدی ہی ان میں کافروں کو دکھ بھری سزا مل کر رہے گی۔ کمزوروں کے لیے، بیماروں کے لیے اور جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ نہ ہو ان کے لیے کوئی حرج نہیں اگر یہ جہاد میں شریک نہ ہوں، بشرطے کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر خواہ بن کر رہیں۔ ایسے مخلصوں پر الزام کی کوئی صورت ہی نہیں، اور اللہ بڑا خطا پوش و مہربان ہے۔ اور ان کے لیے بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آ کر سواری طلب کرتے ہیں اور آپ انہیں سواری فراہم نہیں کر سکتے۔ آخرکار وہ اس حال میں واپس ہو لیتے ہیں کہ غم کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ہاں، ان لوگوں پر الزام کی راہ ہے جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور عورتوں کے ساتھ رہنے میں خوش ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اب وہ علم سے بے بہرا ہی رہیں گے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کاتب وحی تھا اور سورہ برات لکھ کر فارغ ہی ہوا تھا کہ جہاد کا حکم اترا۔ آپ انتظار میں رہے کہ دیکھو کیا نازل ہوتا ہے۔ اتنے میں ایک نابینا صحابی آئے اور کہنے لگے کہ میں اندھا ہوں، کس طرح جنگ کر سکتا ہوں؟ آخرکار یہ آیت اتری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جہاد کا حکم دیا۔ اتنے میں آپ کے پاس ایک جماعت آ کر کہنے لگی کہ ہمیں سواریاں فراہم کر دی جائیں۔ اس میں عبداللہ بن مغفل بھی تھے۔ آپ نے جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے میرے پاس سواریاں نہیں ہیں۔ آخرکار وہ بادل ناخواستہ روتے ہوئے واپس ہو لیے۔ انہیں جہاد میں شریک نہ ہونے کا اور اپنے پاس خرچے اور سواری کے نہ ہونے کا بڑا قلق تھا۔ پھر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول کی بے پناہ محبت دیکھی تو ان کے عذر میں قرآن میں یہ آیت اتار دی گئی۔ ان کا جذبہ دیکھیں کہ وہ رونے لگ گئے، ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا مدینہ میں ایسے لوگ ہیں کہ تم جو میدان طے کر رہے ہو اور تم جس راہ پر چل رہے ہو وہ تمہارے ساتھ ساتھ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جبکہ وہ مدینہ میں ہیں؟ فرمایا ہاں، عذر کی وجہ سے رک گئے ہیں۔ لیکن برائی ان لوگوں کی ہے جو مالدار ہونے کے باوجود بھی جہاد میں حصہ نہیں لیتے اور گھروں میں عورتوں کے ساتھ رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سخت افسوس اور ڈھیٹ پنے کی بات ہے کہ یہ عورتوں میں گھسے رہنا پسند کرتے ہیں اور جہاد سے جی چراتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، ان پر مہر لگ چکی ہے، انہیں اپنے بھلے برے کا شعور بھی نہیں اور اچھے برے میں تمیز بھی نہیں، وہ تمیز کر ہی نہیں سکتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب میں جہاد کا جذبہ عطا فرمائے، ثابت قدمی فرمائے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا 10واں پارہ ہوا مکمل، یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ ہم نے پڑھ لیا اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ۔ اللہ کا پیغام ہم نے سنا، اللہ کا پیارا سا عظیم الشان لیٹر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھیجا ہے وہ ہم نے سنا، پڑھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرما دے اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم پائے تک پیل تک پہنچ جائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔